IPP से निजात हासिल करने का तरीका, पावर कंपनियों का तरीका वारदात क्या, सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस या दाल में कुछ और भी काला है। हुकूमत IPPs के सामने मजबूर। पाकिस्तान में इस वक्त 100 से ज्यादा IPPs अवाम को दोनों हाथों से लूट रही हैं। हुकूमत ने 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर दिए हैं, जबकि दीगर के साथ मुआहदे खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। क्या ये बातचीत कामयाब होगी? क्या बिजली की कीमतों में कोई रिलीफ मिलेगा? ये मुआहदे किन शराइत के साथ मंसूख किए जा रहे हैं? IPPs के साथ मुआहदों की अवाम दुश्मन शराइत क्या है? इन शराइत को खुफिया क्यों रखा जा रहा है? क्या IPPs का फोरेंसिक ऑडिट हो पाएगा? क्या हुकूमत इन IPPs से हमारी जान छुड़वा पाएगी? इन सब सवालों का जवाब हमारी इस VLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिजली का बिल आने पर जो झटके लगते हैं उनकी शिद्दत अब इतनी बढ़ चुकी है कि हुकूमत को खदशा है, बल्कि यकीन हो चुका है कि ये झटके बंद ना हुए तो आवाम किसी दिन उनका धर्म तख्ता कर देंगे। बिजली की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे की सबसे बड़ी वजह IPPs को अदा की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स बताई जा रही हैं, जो सालाना 2000 अरब तक जा पहुंची हैं। SIFC की कोशिशों से एक हुकूमती कमेटी ने नाजायज़ मुनाफाखोर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ किए गए मुआहदों का नए सिरे से जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में पहली कामयाबी मिल चुकी है और 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म कर दिए गए हैं। इनमें हबको, रोश, लालपीर, सबा और एटलस पावर प्लांट्स शामिल हैं। इन पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 2400 मेगावाट थी। सरकारी दावे के मुताबिक इनके साथ मुआहदों की मनसूखी के बाद बिजली की फ़ी यूनिट निर्ख में कमी आएगी और सारिफीन को सालाना 60 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। इसके अलावा मजमूई तौर पर मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत भी होगी। इस वक्त मुल्क में 100 से ज़ायद IPPs अवाम का खून चूस रही हैं, जिनमें बेशतर हुकूमत की अपनी मिल्कियत हैं। इन तमाम से बातचीत भी जारी है, लेकिन अब इस बात में कोई इब्हाम नहीं रहा कि बिजली की कमी को जवाज़ बनाकर हमारी हुकूमतों ने अशराफिया को लूट मार की खुली इजाज़त दी थी। कौन सा ऐसा बड़ा कारोबारी इदारा है जिसने पावर सेक्टर में सरमायाकारी नहीं की? इस बहती गंगा में हर ताकतवर ने हाथ धोए हैं, बल्कि अब तो ये दिल खोल कर नहा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने साहबजादे भी मुल्क के एक नामवर पावर प्रोड्यूसर हैं। सब ने मिलकर आवाम की जेबों से अरबों रुपए कैसे निकलवाए। IPPs ने मुआहदों के ज़रिए हुकूमत के हाथ कैसे बांध दिए। इन मुआहदों की होशरुबा तफसीलात क्या है, आज बड़ी वजाहत से इनके घिनौने धंधे का पर्दा आपके सामने चाक कर दूंगा। इस सिलसिले में हमने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें कि हमने बहुत तफसील के साथ ये बयान किया है कि टोटल कितने पावर प्लांट्स हैं, एक एक का नाम आपको बताया है, उसकी कितनी कैपेसिटी है और वो किस तरीके से इस मुल्क को लूट रहे हैं। इन तमाम मुआहदों की तफसीलात क्या हैं, कौन कौन से इनमें फ्लॉज हैं। आप अगर इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर वो दोनों वीडियोस देखिए, वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। लूट मार के इस खेल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कैपेसिटी पेमेंट आखिर है क्या और हुकूमत ये क्यों अदा करती है। नेपरा की वेबसाइट के मुताबिक हर माह जब आपका बिल आता है तो उसमें कुल इस्तेमाल किए गए यूनिट्स के अलावा इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और इनके साथ साथ बिलों में कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी शामिल होते हैं। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद वो अदायगी है जो हर माह सारिफ की जानिब से बिजली बनाने वाली कंपनी को उसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए अदा की जाती है, जो सारिफीन की जानिब से बिजली की इजाफी मांग की सूरत में मुहैया की जा सके। मिसाल के तौर पर अगर सर्दियों में बिजली की मांग 10,000 मेगावाट है, जबकि गर्मियों में ये बढ़कर 20,000 तक पहुंच जाती है,
تو ایسی صورت میں حکومت کو پورے سال کے لیے 20,000 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت برقرار رکھنی پڑے گی تاکہ بوقت ضرورت بجلی کی مانگ پوری کی جا سکے۔ لیکن جب کوئی پلانٹ پوری صلاحیت پر اس لیے بجلی پیدا نہیں کرتا کیونکہ ملک میں اس کی مانگ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ان پاور پلانٹس کو فعال رکھنے کے لیے کیپیسٹی پیمنٹس کی جاتی ہیں۔ اس ادائیگی کی ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاور پلانٹ لگانے میں خاطر سرمایہ لگ جاتا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے بھی آپ کو سمجھا دوں کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر اس کی پوری کیپیسٹی 20,000 میگا واٹ ہے تو ہم اس کو پورے 20,000 میگا واٹ کی ہی کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہوں۔ میں نے جب تحقیق کی تو مجھے علم ہوا کہ ایک خاص پرسنٹیج ہے جو کہ ان کو بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ 20,000 میگا واٹ کا پلانٹ ہے تو آپ کو کم از کم 12 یا 15,000 میگا واٹ آپ کے پاس ہر وقت 15,000 میگا واٹ فار ایگزامپل پریپیئر کرنے کی یا پرووائڈ کرنے کی، مہیا کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں جب بھی ضرورت پڑے ہم آپ سے 15,000 میگا واٹس لے سکیں۔ تو وہ جو ایڈیشنل چارجز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 1,000 میگا واٹ بھی نہ دے رہا ہو، لیکن آپ نے اس سے کہا ہے کہ بس 15,000 میگا واٹ دینے کے لیے تیار رہو۔ ان 15,000 میگا واٹس کی پیمنٹ پھر آپ کو اسے کرنی پڑے گی، اور یہ معاہدے شروع میں ہی لکھ دیے گئے ہیں، یہ پرسنٹیجز طے ہو چکی ہیں۔ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اور کیا کیا معاملے ہیں۔ خیر، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اس ادائیگی کی ایک اور بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاور پلانٹس لگانے میں خطیر سرمایہ لگتا ہے، اس لیے حکومت سرمایہ کاروں کو مختلف مراعات دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ حکومت ان کا منافع یقینی بناتی ہے، جبکہ پلانٹ لگانے کے لیے حاصل کردہ قرض اور اس پر دیے جانے والے سود کی ادائیگی کرنے میں بھی ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ بیشتر آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان معاہدوں کی تفصیلات کو عام نہیں کیا جائے گا۔ عوامی سطح پر یہ لوٹ مار بند کرنے کا مطالبہ بہت عرصے سے عام لوگ کر رہے تھے، عوام کر رہی تھی۔ کچھ ہم جیسے غریب لوگ جو اپنی آواز جس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، ہم اپنی جگہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکیں، لیکن غریبوں کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ ان کے در و دیوار جس سنگ مرمر کے بنے ہیں ان سے ٹکرا کر غریبوں، ناتوانوں کی آواز واپس لوٹ آتی ہے۔ تو پھر لازم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہی کوئی ایک ایسا شخص ہو جو شاید کوئی ایک آدھ بات ایسی کر دے کہ ان کے ایوانوں تک پہنچ جائے۔ سو ایسا ہی ہوا کہ ان کو پہلی بار اس کا ہوش تب آیا جب سابق نگران وزیر گوہر اعجاز نے اس بارے میں بات کی، اور انہوں نے سرکاری اعداد و شمار کی بنیاد پر آئی پی پیز کا گھناؤنا دھندا بے نقاب کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2015 میں ہماری بجلی کی کھپت اوسطاً 3,000 میگا واٹ جبکہ کل پیداواری صلاحیت 20,000 تھی، جس کے لیے 200 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس کی جا رہی تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ 2024 میں بھی بجلی کی مانگ کی اوسط 13,000 میگا واٹ ہی ہے، لیکن اس دوران ہماری پیداواری صلاحیت بڑھ کر 43,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب 23,400 میگا واٹ پیداوار کے حامل آئی پی پیز اس منافع بخش کھیل میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے طاقتور آدمی، پاکستان کا بزنس مین بہت چالاک ہے، اس کو جہاں کوئی ونڈو آف اپرچونٹی نظر آتی ہے پیسہ کمانے کی وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور بہترین کاروبار پاکستانی کاروباریوں کے لیے وہ ہے جس میں کہ آپ کو نہ تو اپنا پیسہ لگانا پڑے، نہ آپ کا کوئی رسک انوالوڈ ہو، اور منافع آپ کے پاس 100 گنا نہیں بلکہ 1000 گنا ہو۔ اور آئی پی پیز واقعی میں ایک سونے کی کان تھی ان تمام لوگوں کے لیے جن کی اوپر کے لوگوں تک رسائی بھی ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس بزنس کی سمجھ بوجھ بھی ہے، اور پیسے کی بے پناہ بھوک بھی ہے۔ اس لیے یہ اوور آل بجلی پروڈیوس کرنے کی جو پاکستان کی کیپیبلٹی ہے وہ بڑھ کر اتنی زیادہ ہو گئی، چاہے پاکستانیوں کو ضرورت ہو چاہے نہ ہو، کیونکہ اس دھندے میں منافع ہے، اس لیے امیر لوگ
बिजली बनाएंगे और उसकी कीमत गरीब के खून से वसूल की जाएगी। तो गौहर एजाज के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इजाफे के बायस कैपेसिटी पेमेंट 10 गुना बढ़कर अब 2000 अरब रुपए पर पहुंच चुकी है। उन्होंने ही कौम को बताया कि हुकूमत को बिजली की फी यूनिट कीमत तकरीबन 35 रुपए पड़ती है, जिसमें 10 रुपए 60 पैसे फ्यूल के और 24 रुपए कैपेसिटी चार्जेस शामिल हैं। बिजली तकसीम करने वाली कंपनी ये बिजली सारिफ को 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बेच रही है। इसके बावजूद हुकूमत को खरबों का नुकसान भी हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं वो ये है कि आखिर बंद पावर प्लांट्स को पेमेंट क्यों की जा रही है। अगर मैं सरकारी मौक़िफ़ पर जाऊं तो हुकूमत का एक ही जवाब है, मजबूरी। अब हाल ही में वफाकी वज़ीर पानी और बिजली अवैस लगारी ने भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कौम के सामने यही जवाब पेश करके अपनी जान छुड़ाई है और उन्हें दावा किया है कि निजी बिजली घरों के साथ ये जो मुआहदे हैं ये इंतहाई मजबूरी के आलम में किए गए हैं, क्योंकि उस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान था। लेकिन जब उनसे कैपेसिटी चार्जेस का पूछा गया तो उन्होंने अपनी नाअहली का एतराफ़ करने की बजाय ये कहा कि इसका सबसे बड़ा रीज़न, इसकी सबसे बड़ी वजह तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और बुलंद शरह सूद है। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं ये रुपए में नहीं होती, ये डॉलर्स में होती। तो अब यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक तो अगला बिजली बनाए ना बनाए आप उसको पैसे दे रहे हैं, और पैसे भी आप अपनी थर्ड क्लास करेंसी में नहीं दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं आकाओं की करेंसी में, क्योंकि आकाओं को आकाओं की करेंसी में पैसे दिए जाते हैं, उनसे वही जुबान बोली जाती है कि उनको समझ आए। मुनाफा देना है तो फिर पूरा दे, गरीब आवाम का खून चूसना है तो पूरी तरह चूसें। तो हुजूर ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो की जाती हैं ये डॉलर्स में की जाती हैं, और मुहतरम वफाकी वजीर साहब ये फरमा रहे हैं कि असल में मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का नहीं है, मसला ये है कि पेमेंट्स डॉलर में की जा रही हैं। इस वजह से ये नुकसान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया है कि हमारे वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा कशकोल पकड़कर पूरी दुनिया में फ़कीरों की तरह भीख मांगते हैं और कोई उन्हें एक ढेला भी देने को तैयार नहीं। खैर चले आगे चलते हैं, बाकी की कहानी सुनाते हैं। जनाब, जब 2015 या 2016 में ये प्लांट्स लगाए गए थे तो इनकी फ़ी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट बकौल वज़ीर मोहतरम के 3 रुपए के करीब थी। आज वो बढ़कर 12 रुपए हो चुकी है, क्योंकि आज रुपए की कदर कम है और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शरह सूद में इजाफा हो गया है। इन IPPs का इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि हर साल 80 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स को दी जाती है जो 2002 और 1994 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे, लेकिन तेल की ज़्यादा कीमत होने के बायस ये प्लांट्स इस्तेमाल ही नहीं हुए। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत इन प्लांट्स के मुकम्मल पेमेंट करने पर उन्हें बंद करने की कोशिश कर रही है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब, मुझे आज भी याद है कि 1990 की दिहाई में जब ये प्लांट्स लग रहे थे तो उस वक्त भी बहुत वावेला मचा था। बीबी की हुकूमत थी और IPPs का लफ्ज़ पहली दफ़े पाकिस्तानी मीडिया और अवाम में बाज़गश्त करने लगा और इल्म ये हुआ कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, वो बिजली पैदा करेंगे, मुल्क से लोड शेडिंग खत्म होगी। उसके बाद एक वावेला मच गया कि जनाब ये तो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी महंगी बिजली है, एक यूनिट जो पानी से शायद 10 पैसे में बन रहा है ये ना जाने कितने रुपयों में बना रहे हैं और इन्हें पेमेंट्स डॉलरों में की जा रही है। ये उस वक्त की बात है कि जब मैं खुद भी एक नौजवान था। खैर, बिजली महंगी होने का वाहिद सबब सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस ही नहीं हैं जो कि डॉलर्स में अदा किए जाते हैं, इसकी और भी कई वजूहात हैं, क्योंकि इस दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं है बल्कि सारी की सारी दाल ही काली है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है
کہ آئی پی پیز نے ہر پاور پلانٹ کی بنیاد ہی کرپشن پر رکھی ہے۔ پاکستان کی ہر حکومت نے بجلی کے بحران اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی آڑ میں مالکان کے جائز اور ناجائز شرائط کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ ان ظالمانہ شرائط کے مطابق جو سنسنی خیز تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، آج پھر رکھ رہا ہوں۔ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جب یہ سنیں گے تو سر پکڑ کر رہ جائیں، کیونکہ دستیاب ریکارڈ کے مطابق آئی پی پیز نے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں پاکستان میں جو ونڈ پلانٹس لگائے ہیں ان کی قیمت وہاں سے 4 گنا رکھی ہے۔ یعنی پاکستان میں اسی پیداواری صلاحیت کے جو ونڈ پلانٹس ہیں وہ 4 گنا مہنگے لگائے گئے ہیں، یعنی ہر پلانٹ نے اوور انوائسنگ کی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ جو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں کوئلے کے اپنے وسیع ذخائر ہونے کے باوجود یہ آئی پی پیز آج تک ڈیزل اور درآمدی کوئلے سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور یہ ڈیزل اور یہ درآمدی کوئلہ بھی ڈالر سے آتا ہے۔ جب ڈالر بڑھے گا، روپیہ کم ہوگا، تو اندازہ کیجیے کہ جو خام مال استعمال ہو رہا ہے وہ بھی مہنگا ہوگا، اس سے بجلی کا فی یونٹ قیمت مزید اوپر جائے گی، جو آپ نے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے وہ بھی مزید اوپر جائے گی، جو آپ نے یونٹ خریدنا ہے وہ بھی مزید اوپر جائے گا۔ یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جس کا کہ کوئی انت نہیں ہے۔ آج یہ بات بھی راز نہیں رہی ہے کہ آئی پی پیز نے جتنا فیول منگوایا اتنی بجلی پیدا ہی نہیں کی، لیکن یہ منافع خور اس کے باوجود حکومت سے اربوں روپے کی سبسڈی بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ آئی پی پیز نے اپنے پلانٹس کی دیکھ بھال کی مد میں بھی اربوں روپے وصول کیے۔ آج یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ مرمت کی مد میں جتنی رقم وصول کی گئی اس کا 1/4 حصہ بھی پلانٹ کی دیکھ بھال پر خرچ نہیں کیا گیا۔ دیدہ دلیری کی انتہا ہے کہ حکومتی دباؤ کے باوجود یہ آئی پی پیز آج بھی اپنا فورینزک آڈٹ کرانے پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ آئی پی پیز کی انشورنس بھی حکومت پاکستان خود برداشت کر رہی ہے۔ یہ حکومت ہی ہے جس نے ابتدا میں آئی پی پیز لگانے کے اخراجات برداشت کیے، ان کو ٹیکس ڈیوٹی انشورنس میں سہولیات دیں، لیکن اس کے باوجود معاہدہ ختم ہونے پر یہ پلانٹ حکومت کی ملکیت نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات اب تو کھلے عام کہی جا رہی ہے کہ آئی پی پیز کے بیشتر مالکان پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ فراڈ معاہدے بعض غیر ملکیوں کے نام پر کیے ہیں، یعنی کہ غیر ملکیوں کا ان کو ایز اے فرنٹ مین رکھا ہے اور ساری سرمایہ کاری ان کی ہے، اصل مالکان یہ ہیں، صرف نام یوسف کی جگہ کسی جوزف کا ہے۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ بہرحال خیر، اب میں آپ کو ایک اور خوفناک حقیقت بتاتا ہوں۔ آئی پی پیز ٹیکس میں بھی چھوٹ حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے خوفناک انکشاف تو یہ ہے کہ 90 کی دہائی کے وسط سے 2024 تک ان آئی پی پیز کو 12.17 کھرب روپے کی ٹیکس چھوٹ بھی ملی ہے۔ ہماری سرکار اب سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ ان کو دی گئی چھوٹ کا حجم اب کیپیسٹی چارجز سے بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ حجم رواں مالی سال 20.91 کھرب روپے ہونے کی توقع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت چھوٹے بجلی گھروں سے چھٹکارا پا سکتی ہے؟ ماہرین کے مطابق اس معاملے میں حکومت ایک مشکل میں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کیپیسٹی چارجز پوری معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ ٹیرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور حکومت یہ بھی رونا روتی ہے کہ اب انہوں نے جس مدت کے لیے یہ معاہدے سائن کیے ہیں، ان پر دستخط کیے ہیں، اگر اس سے پہلے جبری یہ معاہدے ختم کرتے ہیں تو پھر مستقبل میں کوئی بھی یہاں پر فنڈ کرنے کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا کہ بھئی آپ تو اپنی بات پر قائم نہیں رہتے، معاہدے پر قائم نہیں رہتے، ان کو توڑ دیتے ہیں۔
تو یہ بھی ایک رونا ہے جو حکومت رو رہی ہے اور ایک بہانہ بنا رہی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر اگر ایسا ہوا تو کوئی بھی سرمایہ کار، بیرونی سرمایہ کار یہاں دوبارہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. خیر، رہی بات کہ کیا حکومت اس بارے میں آئندہ کچھ مختلف کر سکتی ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی معاہدے کو دیکھیں یا لائسنسز کو دیکھیں تو ان کے لائسنسز میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کیپیسٹی پیمنٹس ڈپینڈیبل ہیں. یعنی ایک مجموعی کیپیسٹی ہے اور ایک وہ کیپیسٹی جو آپ واقعی پیدا کر سکتے ہیں. اس ڈپینڈیبل کیپیسٹی کا آڈٹ حکومت کر سکتی ہے. اس لیے جو پاور پلانٹس 1994 کی پالیسی کے تحت لگے ہوئے ہیں ان کا باقاعدگی سے آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ ان کی ڈپینڈیبل کیپیسٹی کتنی ہے اور کیا یہ کیپیسٹی چارجز لینے کے اہل بھی ہیں یا نہیں. دوسری چیز یہ ہے جو کہ کی جا سکتی ہے کہ ان پاور پروڈیوسرز کو جلدی ریٹائر کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز، پوری دنیا میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ آف تھرمل ایسٹس یا خاص طور پر کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں، ان کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک مثال یہ ہے کہ ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک جو ADB ہے، اس کے انرجی ٹرانزیشن میکانزم کے ذریعے بینک آپ کو قرضے دیتا ہے اور یہ قرض حکومت استعمال کرتی ہے تاکہ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو خرید کر انہیں پائیدار توانائی پیدا کرنے والے بجلی گھروں میں تبدیل کر دیا جائے. چوتھی چیز یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی طریقے سے بجلی کی ڈیمانڈ بڑھائی جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہم ابھی تک ڈیفینسو سوچ رہے ہیں، پاور پلانٹس بند کر دو کیونکہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پاور پلانٹس بند کریں، ریکوائرمنٹس نہیں ہے، کہ بجلی کی ریکوائرمنٹ کیوں نہیں ہے؟ بجلی کی ریکوائرمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں انڈسٹری نہیں لگ رہی. ایک انڈسٹریلسٹ کیسے کوئی انڈسٹری لگائے گا جس میں بجلی لگتی ہے جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی؟ آپ کے ملک میں ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہے، بزنسز بند ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی فیصل آباد کی انڈسٹری ہو یا باقی کراچی کی انڈسٹری ہو، باقی کہیں اور کی انڈسٹری ہو. لوگ ان کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہوئی ہیں. بہت سی ایسی فیکٹریز کو میں جانتا ہوں جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سولر پہ کنورٹ کر لیں اور حکومت سے جان چھڑوا لیں. تو یہی اگر آپ کچھ ایسا کر سکیں کہ بجلی کی ڈیمانڈ کو بڑھائیں، لوگوں کو ایسی سہولیات دیں کہ وہ بزنس کی طرف آئیں، پروڈکشن کریں، کارخانے لگائیں، تو بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے. اور جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اتنی کیپیسٹی چارجز یونٹ ٹرمز میں کم ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت فوری طور پر معاہدے شاید ختم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، لیکن انہیں ریوائز ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے. ناظرین، آخر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو 5 IPPs بند ہوئے ہیں اور جن کو آنے والے دنوں میں بند کیا جا رہا ہے، انہوں نے پلانٹ کی مرمت اور فیول کی خریداری اور ٹیکس کی مد میں جو لوٹ مار کی ہے، کیا ان سے یہ پیسہ بھی ریکور کیا جائے گا یا کوئی پلی بارگیننگ ہوگی یا کھربوں کی اس کرپشن کو بھی قومی مفاد کے نام پر معاف کر دیا جائے گا؟ اس سوال پر آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیے گا. دکھ دراصل کیا ہوتا ہے؟ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ہم ابھی سگنل ریڈ نہیں ہوا، آرنج ہے، اگر سگنل توڑ دیں تو ہم مجرم ہیں. میں اور آپ اپنا ٹیکس ادا کرنے میں 1 دن کی تاخیر کر دیں تو ہم پر جرمانہ عائد ہو جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں. اگر کوئی میرے اور آپ جیسا انسان چھوٹی سی بھی غلطی کرے گا تو حکومت اور اس کی مشینری اور اس کے تھانے دار اور اس کے بدمعاش آ کر ہمیں آ لیں گے، اور چاہے انہیں ہمارے خون سے وہ چیز ریکور کرنی پڑے وہ کریں گے. لیکن بس وہ جو بڑے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھا مجھا نہیں پہنا ہونیاں، وہ کوئی مجھ ہے تو پھر مجھ کو تو مجھ بہن کے ساتھ تو ایسے نہیں کرتے. اب یہ لوگ کھربوں کھا گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں.
کوئی پوچھنے والا نہیں. ان سے کسی چیز کی ریکوری ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ان کو بند کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں. میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی جو آئی پی پیز میں کام کرتے تھے, جنہوں نے بہت ان کا اس میں ایک کنٹریبیوشن رہا ہے. بہت سی باتیں جو وہ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کانٹریکٹس لکھتے ہیں اس کے لیے آپ پروفیشنل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. کانٹریکٹ ہر بندہ نہیں لکھ سکتا. اور ایسا نہیں کہ ہم نے کانٹریکٹس بغیر, مجھے آئی ایم شیور آف دس کہ جن لوگوں سے یہ کانٹریکٹ کنسلٹیشن کے لیے ہائر کیا ہوگا, جن فرمز کو کہ آپ یہ کانٹریکٹس لکھیں, ان کو بھی کروڑوں روپے دیے گئے ہوں گے. اور ان سے اس تمام کے باوجود کہ آپ نے ایک اتنی ریپیوٹیبل فرم کو ہائر کر کے کانٹریکٹ بنوایا ہے, اس ڈاکیومنٹ میں بھی جان بوجھ کر 2 نمبریاں کروائی گئی ہوں گی, یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی. پاکستان کے جتنا بڑا کاروباری ہے نا, جتنا بڑا کاروباری ہے, وہ جو کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اور آپ شاید اتنا سوچ بھی نہیں سکتے, ان سب کے پاور پلانٹس ہیں, آئی پی پیز ہیں. اور وہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں, وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. ان سب کو بھی پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, حکومتوں کو بھی پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن مال مفت دل بے رحم. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان سے حکومت ہی چلائی نہیں جا رہی. باقی کیا کریں گے؟ اب گنجی کیا نہائے گی اور کیا نچوڑے گی؟ عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر کا کرایہ دے دیں, بجلی کا بل ادا کر دیں, بچوں کی فیس دے دیں. یہ تو اب جب ان کی جان کو آ پڑی ہے اور باہر کوئی بھی بیرونی ملک ان کو 1 ٹکے کا قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو تب کہیں جا کر ان کو یہ ہوش کے ناخن آئے ہیں. نواز شریف صاحب کا ہی دور تھا جب بڑے بڑے وزیر سینہ ٹھوک کر کہتے تھے دیکھیں روشن پاکستان, ہم نے اندھیرا ختم کر دیا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, ہم نے پاور پلانٹس لگا دیے. یہ ہیں پاور پلانٹس. اور صرف یہ نہیں ہے, جیسا کہ میں نے بتایا 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا, خان صاحب کے دور میں بھی لگے. سب ایک سے ہیں بھائی, سب ایک سے ہیں, اور میں اور آپ بھی ایک سے ہیں. بہرحال دیکھیے پاتے ہیں وہ شاخ بتوں سے کیا فیض. دیکھیے پاتے ہیں وہ شاخ بتوں سے کیا فیض. ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہیں, دیکھتے ہیں. بہرحال آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کیا خیال ہے, ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.